इसी तरह अकबर जो था, बागी बागियों के बच्चों को अपनी तरबियत में रखता था। तो जब उसने एक दो पॉलिसी इख्तियार की तो राजपूत इससे इनहराफ करने लगे। हालांकि अकबर कभी भी औरंगजेब कभी भी बागियों के बच्चों को जो गैर मुस्लिम होते थे मुस्लिम न बनाता था, बल्कि छोटी उम्र में उनकी तालीमी तरबियत का इंतजाम करता था। जैसे सेवाजी का पोता साहू जी 7 साल की उम्र में दरबार में आया। तालीम तरबियत, लड़ना झगड़ना, जंगी, सारी जो शहजादे की तालीम होती है सारी दी गई, लेकिन कभी भी उसको मुसलमान नहीं किया गया। राजपूतों में जो औरंगजेब के बारे में तब्दीली आई वो उनके जात पात के निज़ाम की वजह से थी। राजपूत हिंदू सिस्टम में ब्राह्मणों के बाद आते थे, लेकिन चूंकि तलवार के धनी थे तो ब्राह्मणों से ऊपर ही रहते थे। हालांकि इनको पढ़ना लिखना मना है राजपूतों को, लेकिन ये तख्त शाही पे बैठने के बाद मजबूरी के तहत पढ़ लिख भी लेते थे, जो ब्राह्मणों के नजदीक या मनु समृद्धि के नजदीक गुनाह था। तो इसी तरह राजपूतों के ख्यालात थे मुसलमानों के बारे में भी। वो अपने आप ऊंचा समझते थे। इधर दक्कन में जो मुसलमान रियासतें थीं, बीजापुर और गोलकंडा, मौजूदा हैदराबाद दक्कन, यहाँ के जो मुसलमान बादशाह थे वो ऐश इशरत में पड़े हुए थे, लेकिन मुगलों से जान बचाने के लिए मरहटों को इमदादी तौर पे पैसे और असला देते थे ताकि मुगलों को उलझाए रखें। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकंडा का इल्हाक मुगल हुकूमत से किया। बाज मौरखीन कहते हैं कि ये औरंगजेब की सियासी गलती थी, लेकिन हम जब देखते हैं कि यही दोनों रियासतें मरहटों की ममद व मुआवन थी, और सबसे पहले मलिक अंबर ने ऐसा शुरू किया था। हबशी निजात जो गुलाम था उसने मराठों को, जो छोटे किसान थे और जात पात के निज़ाम में ये शुद्रा थे, चौथी कैटेगरी के थे लोग, थे हिंदू थे, सबसे नीचे थे। इनको मलिक अंबर ने गुरिल्ला जंग सिखाया, और क्योंकि ये अपने इलाके में पहाड़, नाले, गार, नदी, जंगलात सबसे वाकिफ थे, लिहाजा इस हैसियत में गुरिल्ला जंग में, जिसे कज़ाकाना जंग भी उस जमाने के मौरिख कहते हैं, डाकुओं वाली जंग में कामयाब रहे। जैसा कि एक मराठा सरदार शिवाजी मराठा था, वो औरतों के लिबास में आकर कस खून फैला के चला जाता था, या अफजल खान सालार से मिलने के लिए रोता गाता आया और लोहे के पंजे से उसका पेट फाड़ दिया, या मिठाई के टोकरों में जब इसको औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया तो मिठाई के पहले मिठाई तकसीम करता रहा टोकरों में, फिर एक दिन खुद और अपने बेटे के साथ टोकरे में बैठ के निकल गया। तो इस किस्म के मराठे थे। शिवाजी ने मुगल तंजीम पे अपनी हुकूमत की भी तंजीम की। वो अपने वजीर को पेशवा कहते थे, वजीर आजम को पेशवा कहते थे, और चौथ 1/4 वो बिटाई लेते थे किसानों से, लेकिन उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते थे। लिहाजा हिस्टोरियन कहते हैं ये भी एक किस्म का भत्ता था। औरंगजेब के बागी शहजादे ने मराठा संभाजी के पास पनाह ली थी। संभाजी को गिरफ्तार करके और बागी की मदद करने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया था। औरंगजेब ने महसूस किया
کہ دکن کے دشوار گزار پہاڑوں ندیوں نالیوں سے اس کی فوج گھبرا رہی ہے، سالار گھبراتے ہیں، تو اس نے خود 80 سال کی عمر میں فوج کی قیادت کی اور مرہٹا قوت کو ختم کر دیا۔ اورنگزیب کے دور میں ہی مرہٹا ایک قوم سے بدل کر خانوں بدوش ہو گئی، چھپتے پھرتے تھے، موقع پا کے ادھر ادھر ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن بحیثیت قوم کے انہوں نے کبھی سر نہ اٹھایا۔ اورنگزیب نے قہوہ خانوں اور شراب خانوں کا محصول بند کر دیا لینا، جشن نوروز کی تقاریب بھی بند کر دی، منشی اشیاء مثلا شراب، بھنگ، چرس وغیرہ کا استعمال بند کرا دیا، خود ذاتی طور پہ دربار میں موسیقی بند کر دی۔ جب اس نے ذاتی طور پہ بند کر دی تو گانے والوں نے جسے ڈوم کہتے ہیں، ڈومنوں نے ایک جنازہ نکالا۔ یہ دربار جا رہا تھا، اس نے دیکھا جنازہ ہے، 100 کے قریب ڈوم روز دھو رہے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ موسیقی کے ہم جنازہ لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے مسکرا کے کہا دیکھنا خوب گہرا دفن کرنا، باہر نہ آنے پائے۔ لیکن موسیقی کو اس نے قانوناً بند نہ کیا، کیونکہ دوسرے عمرا اور شہزادے موسیقی کی سرپرستی کرتے رہے۔ اس نے سونے چاندی اور جواہرات میں اپنے سالانہ طور پر تلنے کی رسم کا ختم کرا دیا، سجدہ ختم کرا دیا جو دوبارہ شروع ہو گیا تھا، اور وہاں پہ اسلامی سلام کی رسم ڈالی۔ دربار میں نجومی رکھنے بند کر دیے گئے جس سے شگون لیتے تھے اس وقت۔ اسی طرح ہندوؤں میں ایک فرقہ تھا جو اپنے دن کا کام کا آغاز ہی درشن سے کرتا تھا، بادشاہ کو جھروکوں میں جانا پڑتا تھا، اس نے یہ بھی بند کرا دیا۔ اس نے عورتوں کا مزاروں پہ جانا بوجہ منع کر دیا کہ عورتیں مزاروں پہ نہ جائیں گی، اور تمام احکامات کو اس کی شکل دی گئی فتاوی عالمگیری میں۔ اس نے ہندوؤں کو جزیہ دوبارہ نافذ کیا، کیونکہ وہ فوجی خدمت سے ان کو معافی تھی، اور مسلمانوں پہ اس نے اپنا زکوٰۃ لگایا اور ان کو معافی نہ تھی۔ سب سے بڑا الزام جو اورنگزیب پہ لگتا ہے وہ کہ سرکاری ملازمت میں ہندوؤں کا راستہ بند کیا، ایسے قطعاً بات نہیں تھی۔ ہندو شروع سے ہی دہلی سلطنت کے زمانے سے مالیہ میں آ رہے تھے اور مالیہ کا کام دیکھ رہے تھے سرکاری اراضی کا، لیکن اورنگزیب کے دور آتے تک ان کی کرپشن بہت بڑھ گئی تھی، یہ مالیہ کی بڑی رقم خود بدھ کرتے تھے، تو اس نے بیلنس کرنے کے لیے آدھے مسلمانوں کلرکوں کو رکھا، اہلکاروں کو رکھا کہ مالیہ کو چیک کریں۔ اس نے ہندو تہواروں کو بھی بند نہیں کیا، انہیں پرامن طور پہ اپنے تہوار منانے کی اجازت دی۔ ہندوؤں پہ جو یاترا ٹیکس تھے اس نے بند کر دیا۔ گنگا میں جو ہندو ہڈیاں بہانا چاہتے تھے ان پہ ٹیکس ہوتا تھا وہ بھی بند کر دیا، بغیر ٹیکس کے۔ 80 ٹیکس ایسے جو اس نے معاف کر دیے تھے زیادہ تر ہندوؤں کے اوپر نافذ تھے، کیونکہ وہی کسان اور تاجر تھے۔ پارسیوں سے رواداری رکھی، عیسائی گرجے بنا سکتے تھے، ہندوؤں کو بھی مذہبی آزادی تھی۔ مراٹھوں کی جب مہم ختم ہو گئی اور مراٹھے زیر زمین چلے گئے تو اس کے 1 سال کے بعد اس کو بخار ہوا، بیمار پڑا، اور پھر 89 ایئر میں 89 سال کا تھا، اس کے انتقال ہو گیا۔ تو اس کے پاس جمع پونجی 4 روپے 2 آنے تھے جو اس نے ہدایت کی کفن پہ خرچ کی جائے، اور 305 روپے کتابت
اس کی آمدنی تھی، اس نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اس کے دور میں محل شاہی کی جو بیگمات تھیں وہ بھی کفایت شعری سے اور سادگی سے زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ سب سے طویل عرصہ تھا کسی بھی مسلمان بادشاہ کا ہندوستان پہ، چاہے دہلی سلطنت ہو چاہے مغل سلطنت ہو، اور اتنی بڑی سلطنت کا جو اورنگزیب نے گزارا۔ وہ رمضان کے علاوہ بھی ہر جمعے کو روزہ رکھتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس کی زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ تخت نشینی کے بعد، یہ پہلے حافظ نہیں تھا لیکن تخت نشینی کے بعد اس نے قرآن کو حفظ کیا، خطاطی کا ماہر تھا، اور خط نسخ میں اس نے 2 قرآن لکھے جن پہ 7,000 روپیہ سونے کے کام میں 2 قرآن اس نے تیار کیے اپنے ہاتھوں سے، اور مکہ اور مدینہ بطور تحفہ بھیجا۔ اس کے خطوط فارسی ادب کے شاہکار مانے جاتے ہیں، جو اس نے مختلف امراء کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو لکھے۔ اس کو علم موسیقی میں مہارت تھی، لیکن آخر عمر میں آ کر اس نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ اس سے کرامات بھی کچھ وابستہ تھیں، عوام اسے زندہ پیر بھی کہتے تھے۔ مثلا 7 نامی جبیوں کو ختم کرنے کے لیے، جن سے مغل فوج ہراساں تھی کہ وہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، اس نے کہا یہ علم میں میرا تعویذ لے جاؤ، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ شہزادہ سلطان محمد نے بغاوت کی تھی، تمام عمر گرفتار رہا۔ کبھی شفقت پدری کے تحت دیکھنا چاہتا تو مصور سے تصویر بنوا کے دیکھ لیتا تھا۔ اسی طرح شہزادہ معظم بھی، جب اس نے مرہٹوں سے سازش کی بادشاہ کو ہٹانے کی، تو وہ بھی 7 سال تک قید میں رہا۔ ایک اور شہزادی بھی جو شہزادوں کی ہمنوا تھی، اس کو بھی قلعے میں اکبر نے زیر نگرانی رکھا۔ اورنگزیب نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ریفارم بھی کیے، اصلاحات بھی کی۔ عوام کے لیے مالیہ میں، عوام کی بہتری کے لیے مالیہ کا نظام سدھارا، جو اکبر کے بعد کسی نے نہ کیا تھا، اور اس سے یہ ہو گیا کہ مالیہ دگنا ہو گیا، عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ کچھ ایسی رسومات تھیں جیسے عمرہ کی وفات کے بعد ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی بحق سرکار، وہ ختم کر دیا کہ عمرہ کی وفات کے بعد ان کے اولاد کے پاس جائیداد رہے گی۔ اسی طرح جس کو عہدہ ملتا تھا منصب دار، وہ آ کے شاہی خدمت میں آ کے نذرانے پیش کرتے تھے، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ اضلاع میں اس نے سرکاری وکیل مقرر کیے کہ اگر کسی کو بادشاہ کے خلاف کوئی درخواست دینی ہو تو سرکاری وکیل کو دے سکتا ہے۔ پرچہ نویس یا جاسوس مقرر کیے جو پورے بلاد بر صغیر کی خبریں اس کو دن رات پہنچا سکیں۔ یہ دن میں 2 بار دربار کرتا تھا، اور ہر کس و ناقص کو دربار میں آنے کی اجازت تھی۔ بدھ کا دن صرف کیسز کو سننے میں اور انصاف دینے میں گزرتا تھا۔ جمعے کے روز تعطیل کرتا تھا۔ دفتر میں بیماری میں بھی اگر بیماری ہوتی تو پالکی میں آتا ضرور تھا، اور اس کے ہم اثر ایران میں صفوی بادشاہ تھے اور ترکیہ میں عثمانی خلیفہ تھے، لیکن یہ جب تک زوال پذیر ہو چکے تھے دونوں، لیکن اس کا دبدبہ تھا اورنگزیب کا۔ حتیٰ کہ یورپ میں شاہ فرانس اور پیٹر روس میں یہ بھی اپنی زوال پذیری کی طرف چل رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں پھر اس کردار کا دوسرا شخص بادشاہ نہ ہوگا۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔